नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मियाद में तोसी से मुताल्लिक दिनेश रेड्डी की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद, सुबुकदोश हो जाने हुकूमत की हिदायत। सीमांदरा मुलाजिमीन और असातिज़ा से हड़ताल खत्म करने वजीर आला की अपील, मुत्तहदा रियासत की एक बार फिर किरण कुमार रेड्डी ने की हिमायत। नई एजेंसियां कायम करने के फैसले के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल मुनज़्ज़म करने गैस एजेंसियों का ऐलान। पार्टी के फैसले की तायद न करने वाला कायद नहीं होता, सीमांदरा में जारी एहतजाज पर साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास का रद्द-ए-अमल। और रियासत के 1844 आज़मीन अर्ज़े मुक़द्दस पहुंच गए, तलबिये की गूंज में छठा काफिला भी रवाना। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने डीजीपी दिनेश रेड्डी को अपनी मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद सुबुकदोश हो जाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मियाद में तोसी के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त भी नजरसानी को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले जुमेरात को कैट ने दिनेश रेड्डी की जानिब से उनकी मियाद में मजीद 1 साल की तोसी के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर उन्होंने फौरी दरख्वास्त से नजरसानी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये इस्तेदलाल पेश किया था कि सुबुकदोशी की मियाद खत्म होने के बाद भी मजीद 2 साल तक ओहदे पर फायज रहने के लिए वो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन कैट ने उस दरख्वास्त पर कतई फैसला सुनाते हुए दिनेश रेड्डी की मियाद में तोसी को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि डीजीपी दिनेश रेड्डी की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने हुकूमत से भी अपनी मियाद में तोसी के लिए नुमाइंदगी की थी, लेकिन हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके बाद दिनेश रेड्डी कैट से रुजू हुए थे। 1 और 2 अक्टूबर को ईद-उल-अज़हा पाया जाने की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ वाईएसआरसीपी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत सीबीआई की खुसूसी अदालत ने पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने सीबीआई को इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। जगन ने अपने वालिद की समाधि पर जाने के लिए अदालत से इजाज़त तलब की है। तेलुगुदेशम ने वाईएस विजयलक्ष्मी के उन रिमार्क्स को गलत करार दिया है कि तेलंगाना पर तेलुगुदेशम की जानिब से ब्लैंक चेक दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि रियासत की तकसीम के फैसले से वाईएसआरसीपी पूरी तरह से वाकिफ थी, इसलिए फैसले से पहले ही वाईएसआरसीपी के अरकान असम्बली ने इस्तीफों का ऐलान किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या वक्फे से मौक़िफ़ बदलने, जालसाजी और झूठा चेक देने का काम वाईएसआरसीपी ने नहीं किया है। बी राजेंद्र प्रसाद ने यह भी सवाल किया कि विजयलक्ष्मी ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रियासत की तकसीम के मामले पर बातचीत क्यों नहीं की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत की तकसीम के मैच को आखिरी बॉल तक सनसनीखेज बनाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की हिमायत की है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से पानी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है और किसानों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम होती है तो कृष्णा और गोदावरी का पानी सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि पहले ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ पानी को लेकर तनाज़ा चला आ रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि फजल अली कमेटी ने पानी के मसले की वजह से ही मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की सिफारिश की थी। असातिज़ा, आरटीसी और दीगर मुलाजमीन की हड़ताल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र हड़ताल ख़त्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। गुज़िश्ता कई दिनों से असातिज़ा की हड़ताल से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि सरकारी दफातर में काम काज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख मुलाजमीन हड़ताल पर हैं।
ان میں سے صرف 300 کروڑ روپے کی تنخواہیں ادا کی گئی ہیں، جبکہ 1300 کروڑ روپے کی تنخواہیں ادا کی جانی تھی۔ وعدہ کر کے منحرف ہو جانے والی پارٹی سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے رکن کونسل ڈی سرینیواس نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے فیصلے کی تائید نہ کرنے والا قائد نہیں ہوتا۔ ڈی سرینیواس نے آخری بال والے ریمارک پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف اسکور بورڈ کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان پر بھی دیکھنا پڑتا چاہیے، جہاں سارے کھلاڑی پیویلین لوٹ چلے ہیں کیونکہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور امپائر نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تیسرے امپائر کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ پر جو کچھ فیصلہ ہونا تھا ہو چکا، اب اس سے واپس لینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی نظام کو درہم برہم کر رہی ہیں، اگر ایسا ہوتا رہا تو دستوری نظام بگڑ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چندر بابو نائیڈو کا کون سا ٹرن ہے انہیں نہیں معلوم۔ کانگریس کے ارکان کونسل نے وزیر اعلیٰ کے آخری بال والے ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آخری بال تک میچ کا ختم نہ ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وکٹ ہی باقی نہ رہے تو کھیل کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن کونسل یادو ریڈی نے وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیماندرا کے قائدین اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک اور رکن کونسل آموس نے کہا کہ ملازمین سے ہڑتال ختم کرنے کی ڈگ وجے سنگھ کی اپیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو بھی ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سیما آندھرا کے عوام کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے صدر تلگو دیشم کی دلی کی سرگرمیوں کو بھی نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں رہ کر کرکٹ کی بات کرنا وزیر اعلیٰ کے ذہنی دیوالیے پن کا ثبوت ہے۔ آموس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ کمان کو گمراہ کر رہے ہیں یا چیلنج کر رہے ہیں۔ وائس آر سی پی کے ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ آخری بال تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متحدہ ریاست کی قرارداد پیش کرنے کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا جانا چاہیے۔ کل تک استعفوں کو قبول کرنے کا منصوبہ رکھنے والے وائس آر سی پی کے ارکان اسمبلی نے جمعے کو اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے متحدہ آندھرا پردیش کے حق میں قرارداد پیش کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائس آر سی پی کے رکن اسمبلی شوبھا ناگی ریڈی نے کہا کہ کرن کمار ریڈی اور چندر بابو نائیڈو کی وجہ سے ہی آج ریاست کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ آخری بال کا انتظار کرنے کے بجائے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کے لیے گورنر سے نمائندگی کریں۔ شوبھا ناگی ریڈی نے صدر تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنے دونوں علاقوں کے قائدین کو دلی لے جا کر انہیں بی جے پی صدر کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے سے یہ دونوں پارٹیوں کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی سری کانت ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریاست کی موجودہ حالت کو کھیل سے جوڑ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کا ٹرن لینے کی عادت چندر بابو نائیڈو کی ہے، جگن موہن ریڈی کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے پر کوئی شک نہ کریں، جیسے ہی اسمبلی میں متحدہ آندھرا کے حق میں قرارداد پیش ہوگی ہم استعفے پیش کر دیں گے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے پیش قیاسی کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی حالت بھی برہمانند ریڈی جیسی ہو جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ سی ڈبلیو سی کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اعلیٰ کمان کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ شاید کرن کمار ریڈی اب بھول چکے ہیں کہ وہ مہربن لفافے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے الزام لگا کہ وزیر اعلیٰ کے بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مماثل ہیں۔ شنکر راؤ نے کہا کہ اگر انہیں اعلیٰ کمان موقع دے تو وہ کسی بھی حلقے سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست کی تقسیم کے فیصلے پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے پر رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کمان نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ہی تشکیل تلنگانہ کا فیصلہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے آخری بال کے ریمارک پر تبصرہ کرتے ہوئے وی ایچ آر نے کہا کہ جب روڈ میپ کی بات کی جا رہی تھی اس وقت کرن کمار ریڈی خاموش کیوں تھے؟ رکن راجیہ سبھا نے کہا کہ تلنگانہ کا پودا وائس آر نے لگایا ہے اور اس سے چندر بابو نائیڈو نے پانی دیا ہے۔
APNGOs کے صدر اشوک بابو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی حدیں پار کر رہے ہیں۔ وی ہنمنت راؤ نے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ حیدرآباد چھوڑ کر عوام میں جائیں، صرف حیدرآباد میں بیٹھنے سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ دسمبر میں منعقد ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے دوران 10 لاکھ افراد کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے متحدہ آندھرا کی مانگ کی جائے گی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 58 دنوں سے جاری احتجاج کے بعد بھی مرکز ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے علاقے میں جاری احتجاج کو دلی منتقل کرتے ہوئے متحدہ ریاست کے لیے آخری کوشش کریں تو ہی کامیابی حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کے فیصلے کو مرکز کی جانب سے بدل بھی نہ جا سکے تو اس فیصلے کو ٹالنے کے لیے ہمیں اس طرح کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے کے صدرنشین پروفیسر کودنڈرام نے 29 سپٹمبر کو نظام کالج گراؤنڈ پر منعقد ہونے والی سکلا جنا بھیری میں تلنگانہ عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ کودنڈرام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سکلا جنا بھیری کو پروفیسر جے شنکر سے موسوم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلسے کے 2 باب الداخلوں کو کنڈلشمن باپو جی اور سدا لکشمی سے موسوم کیا گیا ہے۔ کودنڈرام نے کہا کہ 10 اضلاع کے ساتھ ہی تلنگانہ کو قبول کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیل سے ضمانت پر رہائی کے بعد جگن موہن ریڈی کو ہزاروں افراد کی ریلی کی اجازت دی گئی، جبکہ JSC نے اس سے پہلے ریلی کی اجازت طلب کی تو حکومت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تلنگانہ حامیوں کے ساتھ کس طرح کا موقف رکھتی ہے۔ وارث گڑے کے TRS قائدین نے حیدرآباد کے ساتھ تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کا مرکز سے مطالبہ کرتے ہوئے ایک دستخطی مہم شروع کی ہے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان قائدین نے کہا کہ حیدرآباد تلنگانہ کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہی ثابت کرنے کی غرض سے 29 سپٹمبر کو نظام کالج سے سکلا جنا بھیری ریلی کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس ریلی میں شہر کے کونے کونے سے شرکت کرتے ہوئے شہر حیدرآباد سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیں۔ کانگریس کے سینئر رکن کونسل پی وینکٹ راؤ نے ریاست کی تقسیم کے معاملے پر سب سے مشاورت کے بعد فیصلہ لیے جانے کے ڈگ وجے سنگھ کے بیان کو غلط قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ راؤ نے کہا کہ دلی کی قیادت نے سیما آندھرا کے نمائندوں سے کبھی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ دونوں علاقوں کے قائدین سے بات چیت کے بعد ہی اس سلسلے میں فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ TRS قائدین نے سنگاریڈی کے رکن اسمبلی جگاریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنگاریڈی میں انسانیت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی پولیٹ بیورو کے رکن شراون نے کہا کہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کیا جگاریڈی کا تعلق سیما آندھرا سے تو نہیں۔ TRS کے ایک اور لیڈر سمن نے جگاریڈی کو وزیر اعلیٰ کا پالتو کتا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے تلنگانہ مسئلے کو کرکٹ میچ سے تعبیر کیے جانے کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلگو دیشم کے سینئر لیڈر وائی راما کرشنڈو نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اعلیٰ کمان جگن کانگریس کی مدد سے علیحدہ تلنگانہ قرارداد کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ جگن کی ضمانت کے لیے دونوں کانگریس پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کا عمل تیز ہوا ہے اور دلی میں اس سلسلے میں سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ وائی راما کرشنڈو نے کہا کہ YSRCP ارکان اسمبلی کے استعفوں پر عوام میں کئی شبہات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ریاست کی تقسیم کے عمل کو انجام تک پہنچانے کے لیے جگن موہن ریڈی ذمہ دار ہیں۔ کانگریس رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے سابق وزیر JC دیواکر ریڈی کی جانب سے کانگریسی قائدین کو BJP میں شامل ہونے کا مشورہ دیے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر کے اس مشورے سے کانگریسی قائدین کو شدید تکلیف ہوئی ہے۔ کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ YSRCP اگر CPM کے ساتھ مفاہمت کرتی ہے تو YSR کی روح کو تکلیف ہوگی کیونکہ YSR کی سوچ CPM سے بالکل مختلف تھی۔
ریاست کی گیس ایجنسیوں نے 500 نئی گیس ایجنسیاں قائم کرنے کے فیصلے کے خلاف اکتوبر کے مہینے میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ریاست میں 500 نئی گیس ڈسٹریبیوشن ایجنسیاں قائم کی جائیں گی، جبکہ ریاست میں 1300 گیس ایجنسیاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ گیس ایجنسیوں کی ہڑتال سے اکتوبر کے مہینے میں عید الاضحیٰ اور دسہرے کی تقاریب پر اثر پڑے گا۔ آئل کمپنیوں کی جانب سے اس مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو صارفین کو شدید مشکلات لاحق ہو سکتی ہیں۔ گیس ایجنسیوں کا یہ استدلال ہے کہ انہیں کم کنیکشن فراہم کرنے کی وجہ سے نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ فی کنیکشن بہت کم کمیشن دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آندھرا پردیش ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ایک اجلاس منعقد کر کے لاہ عمل کا جائزہ لیا۔ محکمہ فائنانس نے اطلاع دی ہے کہ 13 اضلاع کے ٹریجری دفاتر کے اخراجات اور تنخواہیں حیدرآباد کے ایس بی آئی بینک عثمان گنج سے ادا کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے احکام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ متحدہ آندھرا کے حق میں جاری ہڑتال کے دوران ٹریجری اور آؤٹ سورسنگ ملازمین نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور ٹریجری عملے نے مینول بل بھی روانہ کیے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر اور ریاستی وزیر رام ریڈی وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ بہت جلد بسارم میں اسٹیل فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ضلع کھمم کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کی گئی نمائندگی کے دوران بسارم اسٹیل فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے ہوئی گفتگو سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بسارم میں اسٹیل فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے اور عنقریب وزیر اعلیٰ اس اسٹیل فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ حج بیت اللہ کے لیے اللہ کے مہمانوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاستی عازمین کا 5واں اور چھٹا قافلہ ارض مقدس کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے نامزد کردہ خصوصی آفیسر سید شکور، سی او عبدالحمید کے علاوہ رضاکارانہ طور پر عازمین کی خدمات کرنے والے اہل خیر کارکنوں نے انہیں وداع کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تاحال 1844 عازمین مقدس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بازارگھاٹ کی مسجد پلٹن دوم کے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ متعلقہ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان احمد نگر کے رکن بلدیہ و میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے استقبال کیا۔ پرکاش نگر واقع بیگم پیٹ میں پولیس مسجد قریب نگر کے تعمیری کاموں میں غیر ضروری مداخلت کر رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق مذکورہ مسجد کے لیے بلدیہ کی اجازت اور کورٹ کا حکم نامہ حاصل کرنے کے بعد ہی تعمیری کام شروع کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود پولیس نے 3 دن کے بعد کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب 3 دن بعد جمعرات کو کام شروع کیا گیا تو پولیس جمعے کے بعد کام شروع کرنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی ڈویژن کے علاقے ایرانی گلی میں زائد از 9 لاکھ روپے مالیاتی CC روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آبرسانی اور برقی کے مسائل کی یکسوئی کی گئی ہے، جبکہ قریب 1.5 کروڑ روپے لاگتی کام عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محسن بلالہ کے علاوہ مجلس کے مقامی صدور و معتمد موجود تھے۔ سید احمد پاشا قادری نے حسین عالم ڈویژن کے علاقے جلال کوچے میں بھی 16 لاکھ روپے لاگت سے تعمیر کی جانے والی سڑک کے کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ سڑک دوسرے پروجیکٹ کے کاموں کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسین عالم ڈویژن میں مزید 1 کروڑ روپے لاگتی کام منظور کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ و سابق میئر حیدرآباد میر ذوالفقار علی کے علاوہ مقامی صدور و معتمدین موجود تھے۔ لنگم پلی تا بورا بنڈا پانی کی پائپ لائن میں لیکیج کی وجہ سے ہفتے کو شہر کے بعض علاقوں میں پانی کی سربراہی مسدود رہے گی۔ بورا بنڈا، SPR ہلز، ایرا گڈا، وینگل راؤ نگر، رحمت نگر، گایتری نگر، اللہ پور، کارمکا نگر، سری رام نگر اور موسا پیٹ میں ہفتے کو پانی سربراہ نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید احمد اللہ نے B.Ed کی کونسلنگ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر B.Ed میں داخلہ حاصل کرنے والے سینکڑوں امیدوار موجود تھے۔ اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے معذورین میں رکشے اور رساں تقسیم کیے گئے۔ مقامی رکن بلدیہ محمد غوث نے میڈیا کو بتایا کہ معذورین کو پہنچائی جانے والی خدمات کو ترجیح دینا چاہیے تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ معذور ہیں۔ ویٹرنری کالج کے طلباء نے محکمہ افزائش مویشیان کے دفتر واقع وجے نگر کالونی پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی اعلامیے کی تاریخ کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 25 اکتوبر تک ان کی ڈگری مکمل ہو جائے گی اور وہ ملازمت حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سیما آندھرا کے امیدواروں کی بھرتی کے لیے اجلت میں نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ واضح ہے کہ مذکورہ نوٹیفیکیشن کے تحت 469 مختلف جائیدادوں پر تقررات ہونے ہیں۔ ایل بی نگر میں محکمہ بلدیہ کے ایک ملازم نے ڈپٹی میونسپل کمشنر کے دفتر میں توڑ پھوڑ مچاتے ہوئے کمپیوٹر، شیشے اور دوسرے فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ بلدیہ کے ایک ملازم نے میڈیا کو بتایا کہ درجہ چہارم کے ملازم بی نرسمہ نے اس کی تنخواہ کی عدم ادائیگی پر غلط فہمی کا شکار ہو کر DMC کے دفتر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، حالانکہ نرسمہ کی تنخواہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جا رہی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ میعاد میں توسیع سے متعلق دنیش ریڈی کی درخواست ایک بار پھر مسترد، سبکدوش ہو جانے حکومت کی ہدایت۔ سیماندرا ملازمین اور اساتذہ سے ہڑتال ختم کرنے وزیر اعلیٰ کی اپیل، متحدہ ریاست کی ایک بار پھر کرن کمار ریڈی نے کی حمایت۔ نئی ایجنسیاں قائم کرنے کے فیصلے کے خلاف غیر معینہ مدت کی ہڑتال منظم کرنے گیس ایجنسیوں کا اعلان۔ پارٹی کے فیصلے کی تائید نہ کرنے والا قائد نہیں ہوتا، سیماندرا میں جاری احتجاج پر سابق صدر PCC ڈی سرینیواس کا رد عمل۔ اور ریاست کے 1844 عازمین ارض مقدس پہنچ گئے، تلبیہ کی گونج میں چھٹا قافلہ بھی روانہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔